अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। देखिए जी, जमा मुअन्नस सालिम यानी अल जमउ बिल अलिफी व ताइल मजीदतैन। रफ़ी हालत में ज़म्मा, नस्बी और जर्री दोनों हालतों में कसरा दिया जाता है तनवीन के साथ। उसके मुल्हक़ात में उलात आता है, जैसे जमा मुज़क्कर सालिम के मुल्हक़ात में उलू आता है, उलू, और नस्बी जरी हालत में उली। जमा मुज़क्कर सालिम के मुल्हक़ात में, इस तरह जमा मुअन्नस सालिम के मुल्हक़ात में उलात आता है, उलात। अच्छा जी। और ये भी इसम जिन्स की तरफ मुज़ाफ होके यानी इस्तेमाल होता है। अच्छा जी। उलातु अहमालिन, ठीक है। इसका भी वही रफ़ी हालत में जम्मा के साथ और नस्बी जरी हालत में कसरा के साथ इसका इराब आएगा। अच्छा, एक और मसला है। एक लफ्ज है जमा मुअन्नस सालिम, और उसके वो पहले जो है वो एक जामिद, सॉरी, क्या था कि एक नकरा था, फिर उसके ऊपर किसी का नाम रख दिया गया ना। मिसाल के तौर पर मुस्लिमात, मुस्लिमात मुस्लिमातुन की जमा है, ये अलम नहीं है, बल्कि ये तो वसफ था, और उसकी आगे तो ये नकरा ही रहा। लेकिन अगर मुस्लिमात किसी का नाम रख दिया जाए, मिसाल के तौर पर हम कहें मुस्लिमातु बिन्तु अब्दिल्ला। अच्छा जी। अब सवाल ये है, ये जो जमा मुअन्नस सालिम पर किसी का नाम रख दिया जाए, ठीक है, जमा मुअन्नस सालिम पर किसी का नाम रख दिया जाए, तो अब जब ये अलम होगा तो इसमें दो सबब पैदा हो जाएंगे। एक तो इसमें तारीफ आ जाएगी, यानी ये मारिफा हो जाएगा, पहले वो नकरा था। दूसरा, इसमें तानीस आ जाएगी। तो दो सबब पूरे हो गए, तो अब तो ये गैर मुनसरिफ हो गया। जब ये गैर मुनसरिफ हो गया तो फिर इसका तो इराब गैर मुनसरिफ वाला होना चाहिए, रफ़ई हालत जम्मा के साथ, और नस्बी और जर्री दोनों हालत फतहा के साथ बगैर तनवीन के। ये एक मसला है, तो इसको भी उन्होंने डिस्कस किया है। इसके बारे में तीन कौल हैं। पहला कौल ये है कि भाई देखें, अगर जमा मुअन्नस सालिम पर किसी का अलम रख दिया जाए, अगर उसको अलम बना दिया जाए, मुस्लिमातुन, मुमिनातुन, कानितातुन। अब कानितात किसी खातून का, किसी औरत का नाम रख दिया जाए, तो हम इसको वही एराब देंगे जो इसके अलम होने से पहले उसका एराब था। जो, यानी हम उसको तनवीन भी दे रहे थे रफी हालत में जम्मा, और नस्बी जरी हालत में कसरा दे रहे थे, तो हम कहेंगे कि जात। अब जात से मुराद ना मुस्लिमात बिन्तु अब्दिल्ला। बिन तो इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ आ जाए कि ये किसी का नाम है। या फिर आप ऐसे कर लें, जात उम्मु आमिर, उम्मु आमिर ये उसकी कुनियत हो गई। वो क्या है? उसका नाम है मुस्लिमातुन। जाअत उम्मु आमिरिन, उम्मे आमिर आई। उम्मे आमिर कौन है? उसका नाम है मुस्लिमात। तो हम इसको तनवीन देंगे, और रई तो उम्म आमिरिन मुस्लिमातिन, मररतु बि उम्मे आमिरिन मुस्लिमातिन। तो पहला कौल तो ये है कि अगर जमा मुअन्नस सालिम पर आप किसी का अलम भी रख दें, तो जो उसके अलम होने से पहले जमा मुअन्नस सालिम का इराब वाला हुक्म था,
رفعی حالت ضمہ اور کوئی معنی تنوین کوئی ال وغیرہ نہ ہو تو آپ اس کو تنوین دیں گے، مسلماتن مسلماتن مسلماتن، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے، یہ آگے بیان ہوگا تو میں اس کا خلاصہ بیان کر، دوسرا قول یہ ہے کہ بھائی آپ اس کو اعراب تو جمع مؤنث سالم والا دیں گے، یعنی آپ اس کو رفع حالت میں ضمہ دیں گے اور نسبی جری حالت میں آپ اس کو کسرہ دیں گے، لیکن تنوین نہیں دیں گے، تنوین کے بغیر، تنوین کے بغیر آپ اس کو استعمال کریں، یعنی اس کو اعراب تو آپ رفعی حالت میں ضمہ اور نسبی جری دونوں حالتوں میں کسرہ کے ساتھ اعراب دیں گے، لیکن آپ اس کو تنوین نہیں دیں گے۔ جب وہ علم بن گیا تو کہتے ہیں آپ اس کو تنوین نہیں دیں گے، اعراب لیکن اس کا ضمہ اور کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ تیسرا قول غیر منصرف والا اعراب، غیر منصرف والا اعراب دو، یعنی رفعی حالت میں ضمہ اور نسبی جری حالت میں آپ فتحہ دو، بغیر تنوین، یہ تیسرا قول ہے اس میں۔ اب ہم ان تینوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ ابن مالک کہتے ہیں وَقَضَا اُولَاتُ وَالَّذِي اسْمًا قَدْ جُعِلَ كَأَزْرِعَاتٍ فِيهِ ذَا أَيْضًا قُبِلَ، قضا اس کی طرح، یعنی جمع مؤنث سالم کی طرح، قضا ایسے ہی ہے، اولاد، اولاد کا لفظ یعنی جمع مؤنث سالم کی طرح ہے، قضا اولاد، اولاد بھی اسی طرح ہے، والذی اور وہ بھی، قد جعل اسمن، یہ میں اس کو تقدیم و تاخیر کو ختم کر کے پڑھ رہا ہوں، والذی قد جعل اسمن، یعنی اس کی اصل عبارت ترتیب یوں ہے، والذی قد جعل اسمن، یہ جو اسمن ہے یہ جعل کا مفعول بہ ثانی ہے، مفعول بہ اول کہاں گیا، وہ ہوا ضمیر میں اس کا نائب فاعل بن گیا، والذی اور وہ بھی جس کو، قد جعل اسمن جس کو اسم بنا دیا گیا، یہاں اسم سے مراد علم ہے، اور وہ جمع مؤنث سالم کا لفظ قد جعل اسمن جس پر کسی کا نام رکھ دیا گیا، جس کو علم بنا دیا گیا، ازرعات، ازرعات ایک لفظ ہے اور یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور یہ شام کی سرزمین میں ایک بلد کا، ایک علاقے کا نام ہے، یہ علم ہے، ازرعات فی ہے، کہتے ہیں اس میں بھی، زا یعنی ہاذا، یہ والا اعراب ایزن اسی طرح قبول کیا گیا ہے۔ اولاد جمع مؤنث سالم کے ملحقات میں سے ہے، رفعی حالت ضمہ کے ساتھ، نسبی جری حالت کسرہ کے ساتھ۔ اچھا جی، اسی طرح جمع مؤنث سالم کے، جمع مؤنث سالم کسی کا، جمع مؤنث سالم کا ایک لفظ ہے، جیسے میں سادی مثالیں دینے کا قائل ہوں، مسلمات، مومنات، اس پر کسی کا نام رکھ دیا گیا، کسی لڑکی کا نام مومنات رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ علم ہو گیا، اگر علم ہو گیا تو کیا اس میں کوئی اعراب میں تبدیلی آئے گی؟ تو ابن مالک کہتے ہیں بھائی کوئی تبدیلی نہیں، فی ہے اس میں بھی ذا، یہی اعراب ایزن اسی طرح قبول کیا گیا، اس کو بھی آپ رفعی حالت ضمہ کے ساتھ، نسبی جری حالت آپ کسرہ کے ساتھ دیں گے اور تنوین بھی ساتھ دیں گے، معنی تنوین کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری دفعہ سمجھا رہا ہوں، اولاد جمع مؤنث سالم کے ملحقات میں سے ہے، جیسے الو جمع مذکر سالم کے ملحقات میں سے ہے، یہ تو سادہ بات ہے۔ دوسرا جو یہاں پر انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ جمع مؤنث سالم ایک لفظ ہے جو جمع مؤنث سالم ہے، واحد نہیں ہے، جمع مؤنث سالم ہے، اور کسی واحد سے وہ جمع بن کے آیا ہے، مسلماتن سے مسلمات بن گیا جمع مؤنث سالم، تو وہ نکرہ ہے، لیکن ہم نے اس مسلمات لفظ پر کسی کا نام رکھ دیا، مسلمات کسی کا نام رکھ دیا، اب کسی کا علم اور اسم ہو گیا، کسی کا اس میں ذاتی ہو گیا کسی کا، اب وہ وصف نہیں رہا، اب وہ نکرہ نہیں رہا، بلکہ جب وہ علم بنا تو علم تو معین ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے،
تو کیا اعراب کے اندر اس کے اعراب کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں اس کا اعراب بھی جو علم بننے سے پہلے اس کا اعراب کا حکم تھا کہ جمع مؤنث سالم تھا تو ہم رفیع حالت ضمہ مع تنوین دیتے تھے، نسبی جری حالت کسرہ مع تنوین دیتے تھے، جب تک کوئی ال یا اضافت وغیرہ نہ ہو، تو یہی اس کا اعراب جاری ہوگا۔ قضا اولات، اسی طرح اولات ہے یعنی جمع مؤنث سالم کی طرح، والذی اسمن، والذی اور وہ بھی، اسمن قد جعل، یہ قد جعل اسمن جو ہے نا جعل کا مفعول به مقدم ہے، جعل کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ اس کا نائب فاعل ہے، اور یہ جعل کے اندر ہوا ضمیر اللہ ذی اسم موصول کی طرف لوٹے گی۔ موصول اور اس کے صلہ جو کہ جملہ ہوتا ہے اس کے درمیان ایک رابط ہوتا ہے، اس کو ضمیر رابط کہتے ہیں، تو یہ وہ ہوا ضمیر ہے جو اللہ ذی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ والذی اسمن قد جعل، اور جس کو اسم بنا دیا گیا، کعذریات، جیسے عذریات ہے، یہ نام ہے ایک علاقے کا، فی ہے اس میں بھی، زا یہی اعراب قبل قبول کیا گیا ہے، جمع مؤنث سالم والا۔ ابن عقیل فرماتے ہیں اشار بقوله کذا اولات الی ان اولاتی تجری مجرى جمع المؤنث السالم فی انها تنصب بالکسرۃ ولیست بجمع مؤنث سالم۔ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے اولاد قضا اولاد کہہ کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اولاد کا جو لفظ ہے وہ بھی جمع مؤنث سالم کے جاری ہونے کی طرح اعراب میں جاری ہوتا ہے، اس بات میں کہ تنصب بالکسرۃ، اس کو بھی کسرہ کے ساتھ نصب دیا جاتا ہے، ولیست بجمع مؤنث، بجمع بجمع مؤنث سالم، یہ مؤنث جمع مؤنث سالم نہیں ہے۔ بل ہی ملحقۃ بہ، اولاد جو ہے یہ جمع مؤنث سالم کے ساتھ ملحق ہے، وذالک لانها لا مفرد لها، کہ جمع مؤنث سالم کیوں نہیں ہے؟ جمع مؤنث سالم ہونے کے لیے اس کا مفرد ہونا ضروری ہے، اور اولاد کا اس کے لفظ میں کوئی مفرد موجود نہیں ہے، اس کے لفظ تو یہ ملحق ہے۔ ثم اشار بقوله والذی اسما قد جعل، اور والذی اسما قد جعل کہہ کے اشارہ کیا ہے الی اس بات کی طرف، انما سمی بہی، کہ بے شک ما وہ چیز سمی بہی جس کا نام رکھ دیا جائے، من ھذا الجمع اس جمع مؤنث سالم میں سے، والملحق بہی اور جمع مؤنث سالم کے ملحق میں سے، نحو ازریات جیسے ازریات کا لفظ ہے، ینصب بالکسرۃ جس کا بھی اس جمع کے ساتھ نام رکھ دیا جائے اس کو بھی اسی طرح کسرہ کے ساتھ نصب دیا جائے گا، کما کان قبل التسمیۃ بہ جیسے نام رکھنے سے پہلے، علمیت اختیار کرنے سے پہلے اس کا جو حکم تھا اعراب کا، اسی طرح اس کو کسرہ کے ساتھ نصب دیا جائے گا۔ ولا یحذف منہ تنوین، ابن عقیل کہتے ہیں اس سے تنوین حذف نہیں کی جائے گی، نحو حاذہ ازریات، اب یہ جگہ کا نام ہے، حاذہ ازریات ورعیت ازریات ومررت بازریات، ھذا هو المذهب الصحیح، یہی صحیح مذہب ہے، وفیہ مذہبان آخران، اس میں دو اور قول موجود ہیں، کہ وہ جمع مؤنث سالم جس پر کسی کا علم رکھ دیا جائے اس کو جمع مؤنث سالم سے علمیت میں بدل دیا جائے، تو اس کا کیا حکم ہوگا اعراب میں؟ بھائی مذہب صحیح، ابن مالک کا بھی یہی مذہب ہے، ابن عقیل نے بھی اسی مذہب کو ترجیح دی ہے کہ اس کو رفیع حالت ضمہ کے ساتھ، نسبی جری حالت کسرہ کے ساتھ دی جائے گی، اور اس سے تنوین کو بھی حذف نہیں کیا جائے گا، جیسے اس کا حکم تھا عالم بننے سے پہلے، تو وہی اس کا عالم بننے کے بعد بھی وہی حکم جاری رہے گا۔
لیکن دو اور مذہب ہیں، دو اور مذہب کیا ہیں؟ احدہما، وہ دو مذہب میں سے پہلا مذہب یہ ہے، انہ یرفع بالضمۃ وینصب ویجر بالکسرۃ ویزال منہ التنوین۔ دوسرا اعراب تو وہ کہتے ہیں ضمہ اور کسرہ کے ساتھ ہی دیں گے، لیکن تنوین حذف کر دیں گے۔ پہلے والے مذہب کوئی حرکات اعراب میں پہلے والا مذہب ہی اختیار کر رہے ہیں، لیکن تنوین کو اس سے حذف کر رہے ہیں۔ انہ یرفع بالضمۃ، جب جمع مؤنث سالم علم بن جائے تو کہتے ہیں اس کو رفع دیا جائے گا ضمہ کے ساتھ، وینصب ویجر، اور نصب اور جر دی جائے گی کسرہ کے ساتھ، ویزال منہ التنوین، لیکن اس سے تنوین زائل کر دی جائے گی، تنوین ہٹا دی جائے گی، تنوین دور کر دی جائے گی۔ نحو ھذہ ازریعات، رعیت ازریعاتی، مررت بازریعاتی، اب تنوین کو حذف کر دیا جی، باقی اعراب کی حرکات وہی ہیں۔ تیسرا جو مذہب ہے، یعنی تیسرا مذہب ہم اس کو گردانیں گے، لیکن ان دو مذہب میں سے جو پہلے مذہب کے برخلاف ہے، تو اس میں سے یہ دوسرا مذہب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو نا آپ جمع غیر منصرف والا اعراب دیں۔ کہتے ہیں انہ یرفع بالضمۃ وینصب ویجر بالفتحۃ، غیر منصرف والا اعراب، کہ اس کو رفع تو ضمہ کے ساتھ دیا جائے اور نصب اور جر دی جائے فتحہ کے ساتھ، جیسا کہ غیر منصرف کو آپ دیتے ہیں۔ وَيُحْذَفُ مِنْهُ التَّنْوِينُ، تو جب آپ ہوں گے ہی اس کو استعمال ہی غیر منصرف کریں گے تو غیر منصرف تو تنوین کو قبول ہی نہیں کرتا، تو تنوین اس میں ویسے ہی نہیں آئے گی۔ نحو ھذہ ازریعات، رعیت ازریعات ومررت بازریعات، ویروی قولہ تنورتها من ازریعات۔ کیا پڑھ رہا ہوں؟ تنورتها من ازریعات، اب اس کو غیر منصرف والا اعراب دینا ہے، اور غیر منصرف کی جری حالت کسرہ کے ساتھ نہیں فتحہ کے ساتھ آتی ہے۔ تنورتها من ازریعات واہلها بیثرب ادنی دارها نظر عالی، میں نے دور سے دیکھا اس کو، تنورتها من ازریعات، میں نے دور سے دیکھا اس کو ازریعات شہر سے، واہلھا، اس حال میں کہ اس کے الحمدللہ، تنورتها من ازریعات، میں نے اس کو دور سے دیکھا ازریعات شہر سے، شام سے، واہلھا بیثرب، جبکہ اس کے اہل بیثرب، یثرب میں ہے، یہ شام میں ہے، اور یہ شام سے دور سے اس کو دیکھ رہا ہے، بہرحال کسی مؤنث کی طرف اشارہ ہے۔ تنورتها من ازریعات واہلها بیثرب ادنی دارها نظر عالی، میں نے اس کو دور سے ازریعات شہر یعنی شام کی سرزمین سے دور سے دیکھا، واہلها بیثرب، اس حال میں کہ اس کے اہل، یثرب یعنی مدینہ کا پرانا نام ہے، وہ یثرب میں ہیں، تو میں نے اتنا دیکھا، ادنی دارہا، اس کے گھر کے سب سے قریب ترین چیز، نظر عالی، بڑی بلند نظر ہے۔ اچھا جی، ہمارا محل استشہاد اس میں کیا ہے؟ من ازریعات، شاعر نے اس کو ازریعات کو غیر منصرف استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ علم ہے ایک بلد کا، شام کے ایک بلد کا، ایک علاقے کا، ایک شہر کا نام ہے، تو اس نے اس کو فتحہ کے ساتھ بدون تنوین استعمال کیا، غیر منصرف والا اعراب دیا ہے۔ شیخ محترم، محل استشہاد کا معنی کیا ہوگا؟ اس کو ذرا میں بتاتا آسان ہوں، بن میں بتاتا ہوں جی۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں یہ جو ازریعات ہے نا، اس کو تینوں طرح سے پڑھو۔ آپ پہلے مذہب کے مطابق پڑھو، تنورتها من ازریعات، پہلا قول پہلے مذہب کے مطابق، یعنی جمع مؤنث سالم والا اعراب دو، جری حالت کسرہ کے ساتھ آئے گی اور تنوین بھی آئے گا، جیسے جمع مؤنث سالم کا اعراب آتا ہے، کوئی معنی تنوین نہیں۔ دوسرا
کہ اعراب تو کسرہ کے ساتھ دو لیکن تنوین کو ہٹا لو، اور تیسرا یہ کہ غیر منصرف والا اعراب دو اور فتح کے ساتھ اس کو استعمال کرو۔ بے کسر التاء منونتاً کل مذہب الاول، کہتے ہیں ہم ازریات کو تین طرح سے پڑھ لو۔ بے ازریاتن بے کسر التاء، تا کو کسرہ دینے کے ساتھ، منونتاً اس حال میں کہ اس کو تنوین دی گئی ہو، کل مذہب الاول پہلے مذہب کے مطابق، و بے کسرہا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو کسرہ کے ساتھ پڑھو، بلا تنوین بغیر تنوین کے، کل مذہب الثانی دوسرے مذہب کے مطابق، و بے فتحہا، اور ازریات فتحہ کے ساتھ پڑھو، بلا تنوین بغیر تنوین کے، کل مذہب الثالث سے۔ آگے انہوں نے نقشہ بنا کے بھی بات آسان کر دی ہے۔ کہتے ہیں اذا کانا جمع المؤنث السالم اسما کازریات، کہتے ہیں جب جمع مؤنث سالم علم بن جائے، یہاں اسم سے مراد علم ہے، ففیہ ثلاثۃ مذاہب، اس کے اعراب کی حرکت کے بارے میں تین قول ہیں۔ پہلا وہی قول جمع مؤنث سالم والا اعراب دو اور تنوین دو، ینصب بالکسرۃ ولا یحذف منہ التنوین وہو المذہب الصحیح، کہ اس کو کسرہ کے ساتھ نصب دیا جائے گا جیسے جمع مؤنث سالم کو دیتے ہیں، تنوین کو حذف نہیں کیا جائے گا، یہی مذہب صحیح ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو اعراب تو آپ ضمہ اور کسرہ کے ساتھ ہی دو، اور یعنی نسبی حالت کسرہ کے ساتھ دو لیکن تنوین کو حذف کر دو، یرفع بالضمۃ وینصب ویجر بالکسرۃ ویزال منہ التنوین، تنوین کو اس سے حذف کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا قول غیر منصرف والا حکم لگاؤ، یرفع بالضمۃ وینصب ویجر بالفتحۃ، جیسے غیر منصرف، ویحذف منہ التنوین، غیر منصرف سے تنوین آتی ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آپ کا سوال ہے محل استشہاد کس کو کہتے ہیں؟ اچھا جی، پہلے بھی کسی نے سوال کیا تھا، پہلے بھی بتایا تھا، استشہاد کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی چیز سے کوئی شہادت لینا۔ تو ہم ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی اصول فقہ کا قاعدہ ہے، نحو کا قاعدہ ہے، یا کوئی بھی ایک بات بیان کر رہے ہیں، تو اس کے مثال کے طور پر قرآن مجید کی کوئی آیت پیش کرتے ہیں، یا کوئی حدیث نبوی پیش کرتے ہیں، یا کوئی قائل کوئی قول پیش کرتے ہیں، یا کوئی شعر پیش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے سارے کا سارا شعر تو، یا سارے کا سارا شعر، پوری آیت، پوری حدیث تو اس قاعدے کی مثال نہیں ہوتی، بلکہ اس میں سے بعض اوقات ایک لفظ ہوتا ہے، بعض اوقات ایک جملہ ہوتا ہے، بعض اوقات ایک فعل ہوتا ہے، بعض اوقات ایک حرف ہوتا ہے۔ تو وہ جو محل کا مطلب ہے جگہ، استشہاد کا مطلب ہے جہاں سے ہم دلیل پکڑ رہے ہیں، جہاں سے ہم شہادت لے رہے ہیں اپنے اس مذہب کو، یا اپنے اس قول کو، یا مسئلے کو، یا اصول کو، یا قاعدے کو ثابت کرنے کے لیے جس جگہ سے ہم دلیل پکڑ رہے ہیں نا، ہماری دلیل کیا ہے؟ ازریات، تو اس کو محل استشہاد کہتے ہیں۔ سمجھ گئے ہیں بات؟ جی شیخ محترم، یہ جو شعر ابھی پڑھا ہے تنور تو من ازریات اللہ، جی، یہ اس کا ترجمہ کچھ سمجھ نہیں لگی۔ ہم، ترجمہ تو یہ سمجھ شیخ محترم کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال ہے سارے، جی، آپ ادھر ادھر کرتے ہیں دوسرے مصرے کو نا۔ اچھا، شیخ محترم اس کا ترجمہ دوبارہ فرمائیں۔ ترجمے کی سمجھ آئی ہوگی، معنی کی سمجھ نہیں آئی ہوگی، ترجمہ میں تو میں نے کوئی نقص نہیں چھوڑا بھائی۔ شیخ محترم پتہ نہیں دور سے گھر کو دیکھا، پتہ نہیں کیا تھا وہ۔ ہاں، تنبرتھا، میں نے اس کو دیکھا۔ امرؤ القیس کا شعر ہے، شاعر بھی بڑا ہے۔ اچھا جی، الا عم صباحا ازریات ایها الطلل البالی وهل يعمن من كان في العسر الخالی تنورتها۔ اب دیکھیں وہ جو انہوں نے لغت حل کی ہے، کہتے ہیں نظر تو الیہا من بعید، میں نے دور سے اس کی طرف دیکھا، واصل التنور النظر الی النار من بعید سواء اراد قصدها ام لم يرد، ازریات بلد فی اطراف الشام۔ تو بھائی وہ بندہ جو ہے نا شاعر امرؤ القیس، وہ ازریات شہر میں ہے، ازریات شہر میں ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو سے مراد یا تو کوئی گھر ہے یا پھر کوئی خاتون ہے، ٹھیک ہے،
تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شام کی سرزمین میں دور سے اس کو دیکھا، جبکہ اس کے رہنے والے، اس کے گھر والے یثرب میں رہ رہے تھے، یعنی وہ یثرب میں ہیں، اس کے گھر والے یثرب میں ہیں، تو وہ بھی یثرب میں ہی ہوگی، تو میں اس کو شام سے دور سے دیکھ رہا ہوں، ازریات شہر سے، میں کراچی ٹھیک میں ہے ہوں، میں نے کراچی میں ہوں، اور وہ لاہور میں ہیں، کراچی سے میں نے اس کو دور سے دیکھا، جبکہ اس کے گھر والے لاہور میں رہتے ہیں۔ سمجھ گئے ہیں بات؟ اتنی بات سمجھ آ گئی صحیح، ہے؟ ہاں، یہ آ گئی آ گئی۔ شاعر کا ایک خیال ہے نا، اس کا خیال ہے، اس کا ایک تخیل ہے اس کا۔ صحیح صحیح ہے، ہاں صحیح ہے، صحیح ہے۔ ہاں۔ میں نے اس کو دور سے دیکھا، کہاں سے؟ من ازریات، ازریات شہر میں بیٹھ کے، شاعر ازریات شہر میں بیٹھا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے، کہاں سے؟ دور سے۔ دور سے کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ تو یثرب میں ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے۔ ادنا دارہا، اس کے گھر، یعنی اس خاتون کے گھر کے قریب ترین، اس کے جو قریب ترین جگہ ہے، نظر عالی، وہ تو بہت بلند نظر ہے۔ مطلب اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے گھر کے قریب اگر بندہ ہو اور وہاں سے اس کو دیکھے، میں نے تو اس کو بہت دور سے دیکھا ہے، کراچی سے بیٹھ کے لاہور میں اس کو دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ لاہور میں ہے، میں کراچی سے ہوں، کراچی میں ہوں، تو کراچی میں بیٹھ کے اس کو لاہور میں موجود دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اگر میں لاہور میں ہوتا اور اس کے گھر کے قریب ہوتا پھر دیکھتا، تو پھر تو بڑی نظر عالی ہوتی۔ اچھا جی، اچھا جی، ہاں، یہ 3 لغتیں ہوں گئی جی۔ آگے آ گیا جی، اعراب و مالا ینصرف، غیر منصرف کا اعراب۔ سادی سی بات ہے، وہ اسم جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب بیک وقت پائے جائیں، یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو، تو اس اسم کو ممنوع من الصرف یا غیر منصرفن کہتے ہیں۔ اچھا جی، غیر منصرف ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ تنوین کو قبول نہیں کرتا، یعنی اسم کی اس طرح تقسیم ہوتی ہے، اسم کو تنوین کو قبول کرنے، یعنی اسم معرب، مبنی تو تنوین کو قبول ہی نہیں کرتا نا، اسم معرب کے تنوین کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے منصرف اور ایک ہے غیر منصرف۔ منصرف وہ ہے جس میں اتنا تصرف ہوتا ہے، یعنی وہ اتنی اجازت دیتا ہے کہ اپنے آخر میں تنوین کو جگہ دیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسم متمکن تام۔ اور دوسرا وہ ہے جو کہ اسم متمکن، یعنی مورب تو ہوتا ہے، اعراب کو تو جگہ دیتا ہے لیکن تنوین کو جگہ نہیں دیتا، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم متمکن غیر تام یا ناقص، اس کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ اچھا، یہ منصرف اور غیر منصرف کا جو یعنی فرق ہے، یہ تنوین کو جگہ دینے اور نہ دینے کے اعتبار سے ہے، اور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ حالت جر میں کسرہ کو قبول نہیں کرتا، لیکن یہ کسرہ کو قبول تو کر لیتا ہے جب اس پر ال آ جائے یا آگے مضاف ہو جائے، لیکن تنوین کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرتا، غیر منصرف تنوین کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرتا۔ تو اسم کی تنوین، اسم مورب کے تنوین کو قبول کرنے، اپنے آخر میں تنوین کو قبول کرنے، جگہ دینے اور نہ دینے کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اسم منصرف اور دوسرا ہے غیر منصرف۔ منصرف وہ ہے کہ جس میں 2 سبب، اسباب منع صرف جو کہ 9 ہیں، ان 9 اسباب میں سے 2 سبب بیک وقت نہ پائے جائیں، یا پھر کوئی ایک ایسا سبب اس میں نہ ہو جو 2 کے قائم مقام ہو، جیسے جمع منتہل جموع ہے، یا وہ تانیس، الف ممدودہ برائے تانیث
تانیس یا الف مقصورہ برائے تانیس، یہ دو سبب کے قائم مقام ہوتی ہے. تو پھر غیر منصرف کس کو کہیں گے؟ جس میں دو سبب پائے جائیں. ما فیہ سببان او سبب، ما فیہ سببان من اسباب منع الصرف او سبب یقوم مقامہما. یہ تعریف میں اپنے کولو ہی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسی ہوگی. اچھا جی. اچھا، ابن مالک رحمہ اللہ نے اسباب منع صرف بیان نہیں کی، یہاں پر صرف اعراب کا حکم بیان کیا، کیونکہ وہ اعراب بیان کر رہے ہیں. انہوں نے اسباب منع صرف جو ہے وہ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، بلکہ یہ مجھے تو آپ سے سننے چاہیے. ہاں جی، کون اسباب منع صرف کون سنائے گا؟ ہاں جی، اسباب منع صرف کون سنائے گا جی؟ میں سناؤں شیخ احمد؟ جی جی سنائیں. عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب اور الف نون زائدہ وزن فعل. ہو گیا 9 پورے. اور کون سنائے گا؟ ہاں جی، اور کس کو آتے ہیں؟ اور کسی کو بھی نہیں آتے؟ یہ سنانے کا کوئی ماحول نہیں ہے. اچھا جی. اب جن لوگوں کا میں نام لوں گا نا وہ ہینڈ ریز کریں گے، سنانے کے لیے نہیں. میں حاضری لینے چاہتا ہوں، سویا کون کون ہوا ہے. عبد الشکور صاحب، ڈاکٹر حافظ مزمل صاحب. جی شیخ میں یہاں ہوں، میں اب ڈرائیو کر رہا ہوں، ساتھ میں آپ کا لیکچر بھی سن رہا ہوں. جی ٹھیک ہو گیا، آپ کی حاضری لگ گئی. اچھا جی. ہما، ہینڈ ریز کر دیں، صرف بولنے کی ضرورت نہیں بھی ہے. ہما. خالدہ علی، شہباز، ام عمارہ، ارشد، علیم اللہ یوسف، فاقیہ اقتدار خان، اچھا جی. ہما سسٹر، آپ کلاس میں آواز نہیں سن پا رہے، آپ نے ہینڈ ریز نہیں کیا. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا جی، ماشاء اللہ. اعراب ما لا ینصرف، اس کا اعراب جو منصرف نہیں ہوتا. وجر بالفتحۃ ما لا ینصرف، تو جر دے فتحہ کے ساتھ ما لا ینصرف، اس کو جو منصرف نہیں ہوتا. ما لم یضف، جب تک وہ مضاف نہ ہو. او یکو بعد الردف، یا پھر ایسے ال کے بعد نہ آئے. او یکو، یا نہ ہو وہ بعد ال کے بعد ردف، جو اس کے ردف ال کے بعد نہ آئے، ال کے بعد سوار ہو کے نہ آئے. وجر بالفتحۃ ما لا ینصرف، اور تو جر دے فتحہ کے ساتھ جو منصرف نہیں ہوتا اس کو. دو صورتوں میں تو فتحہ کے ساتھ جر دے گا. نمبر 1، ما لم یضف، جب تک وہ آگے مضاف نہ ہو جائے. او یقو بعد الردف، یا وہ ال کے بعد نہ آئے جو اس کے ساتھ مل کے آتا ہے. تو سادی سی بات،
کہ اسم غیر منصرف کا اعراب جری حالت میں فتحہ ہوتا ہے، باقی نسبی اور رفعی حالت میں تو اس کا عام اسم مفرد منصرف صحیح والا اعراب ہوتا ہے۔ صرف جری حالت میں اس میں کسرہ کا نائب فتحہ بن جاتا ہے۔ تو دو صورتوں میں اس پر کسرہ آ سکتا ہے، ایک یہ کہ غیر منصرف یعنی اس میں اسباب دونوں موجود ہوں، وہ غیر منصرف کی شروط پہ پورا اتر رہا ہو لیکن وہ آگے مضاف ہو جائے یعنی اضافت ہو جائے، یا پھر اس پر ال داخل ہو جائے۔ ال داخل ہو جائے گا تو پھر وہ جیسے آپ کہتے ہیں جاء احمدو، تو آپ کہیں گے نسبی حالت میں رأیت احمدہ، لیکن اگر آپ اس کو کہیں گے کہ مطلب مثال کے طور پر رأیت مررت باحمدہ، جری حالت میں فتحہ، اور اگر ال آ جائے تو آپ کہیں گے بالاحمدی، ال آ گیا اب اس کو کسرہ دینا جائز ہے، بلکہ وہ کسرہ کو قبول کرے گا جری حالت میں۔ اشارہ بہذا البیت الی القسم الثانی، اس شعر میں انہوں نے دوسری قسم کی طرف اشارہ کیا ہے، مما اس میں سے ناب فیہ حرکت عن حرکت، جس میں ایک حرکت دوسری حرکت کا نائب بن جاتی ہے، اور حرکت دوسری حرکت کا نائب بنتی ہے۔ وہ دوسری قسم کیا ہے؟ وَهُوَ الْإِسْمُ الَّذِي لَا يَنْصَرِفُ، وہ ایسا اسم ہے جو منصرف نہیں ہوتا۔ وَحُكْمُهُ، اس کا اعراب میں حکم یہ ہے، أَنَّهُ يُرْفَعُ بِالضَّمَّةِ، اس کو ضمہ کے ساتھ رفع دیا جاتا ہے، نحو جاء احمد، وینصب بالفتحۃ، اور نصب دیا جاتا ہے فتحہ کے ساتھ، نحو رأیت احمد، ویجر بالفتحۃ ایضا، یہ ہے اصل میں مسئلہ، ویجر بالفتحۃ، اور اس کو جر دیا جاتا ہے فتحہ کے ساتھ، اسی طرح نحو مررت باحمد فنابت الفتحۃ عن الکسرۃ، جری حالت میں فتحہ کسرہ کا نائب بن گیا، یعنی کسرہ آنا چاہیے تھا جری حالت میں لیکن فتحہ اس کی جگہ پہ آ گیا۔ وَهَذَا إِلَىٰ إِذَا لَمْ يُضَفْ، یہ اس وقت ہوتا ہے جری حالت میں فتحہ جب وہ مضاف نہ ہو، او یقع، یا وہ واقع ہو، بعد الالف واللام، یہ اس وقت ہوتا ہے اذا لم یضف، جب وہ مضاف نہ ہو، او یقع، یا وہ واقع نہ ہو، بعد الالف واللام، الف اور لام کے بعد، فَإِنْ أُضِيفَ جُرَّ بِالْكَسْرَةِ، اگر اس کو مضاف کر دیا جائے تو کسرہ کے ساتھ اس کو جر دی جاتی ہے، نحو مررت بأحمدکم، وَكَذَا إِذَا دَخَلَهُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ، اسی طرح جب اس پر ال داخل ہو جائے، نحو مررت بالاحمدی، آسان سی بات ہے۔ فَإِنَّهُ يُجَرُّ بِالْكَسْرَةِ، تو اس صورت میں اس کو کسرہ کے ساتھ جر دیا جا سکتا ہے۔ اعراب الامثلۃ الافعال الخمسۃ، افعال خمسہ کا اعراب، فعل مضارع میں سے افعال خمسہ کا اعراب۔ فعل مضارع میں سے افعال خمسہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم مثل کس چیز میں؟ کہ بھئی ان سب کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، امثلہ یعنی ہم مثل، خمسہ پانچ، افعال یعنی فعل مضارع کی یہ بات ہو رہی، فعل مضارع میں سے پانچ ہم مثل صیغے، امثال ایک جیسے، کس چیز میں مثلیت ہے؟ صیغے میں نہیں، بناوٹ میں نہیں، معنی میں نہیں، حاضر اور مخاطب اور غائب میں نہیں، بلکہ آخر میں نون اعرابی آنے کے۔ نون اعرابی کب آتا ہے فعل مضارع پر؟ اگر ہم قاعدہ کی روح سے سمجھیں، رٹا نہ لگائیں، تو بھائی جب فعل مضارع پر الف آ جائے تثنیہ کا، واو جمع کیا آ جائے اور یا مخاطبہ آ جائے، بس جب فعل مضارع کے ساتھ تثنیہ کا الف آ جائے، فعل مضارع کے ساتھ جمع مذکر کی واو آ جائے، یا فعل مضارع کے ساتھ یا مخاطبہ آ جائے اس کے آخر میں، تو اس وقت وہ فعل مضارع کی یہ جو صورت ہوتی ہے اس کے ساتھ نون اعرابی آتا ہے۔ تثنیہ کے پھر کتنے صیغے ہوں گے؟ چار، یعنی چار الفاظ، چار یعنی دو لفظ ہوں گے اور صیغے چار بنیں گے، یضربانی،
तादरीबानी, और तादरीबानी और तादरीबानी। अच्छा, वाव जमा के दो सीगे होंगे, एक यदरी यदरिबूना तदरिबूना। और याय मुखातबा वाला एक ही सीगा होगा वाहिद मुअन्नस हाजिर का, तादरी बीना। बीना। अब इसमें से देखें, तादरेबान जो है ना वो 3 दफा आता है, तो हम इसमें से 2 को क्रॉस कर देंगे। तो यदरिबान 1, तादरीबान 3 लफ्ज थे, तो हमने उसको एक ही गर्दाना, क्योंकि उसमें कोई फर्क तो नहीं है बनावट में, तो 2 हो गए। तो जमा के एक गायब का और एक हाजिर का, यदरिबूना तदरिबूना, और एक वाहिद मुअन्नस मुखातब का, तो ये 5 रह गए। ये 5 अल्फाज हैं, 7 सीगे हैं। कितने सीगे बनते हैं? 7। 7 सीगे बनते हैं, 5 अल्फाज बनते हैं, और इनको अफाले खमसा कहते हैं। अब इनका इराब निहायत आसान है। फेले मुजारे में इराब के बारे में अफाले खमसा इतना आसान इराब है, चाहे ये सहीहुल आखिर फेले मुजारे से आए, चाहे मुजरद से आए, चाहे मजीद फी से आए, चाहे ये मोतल्लुल आखिर से आए, चाहे ये नाकिस वावी हूँ, नाकिस याई हूँ, नाकिस अलिफी हूँ, जो भी सूरत हो, जब ये तस्निया का सीगा हो, जमा मुजक्कर का सीगा हो, वाहिद मुअन्नस मुखातब का सीगा हो, यानी जिनके आखिर में नूने एराबी आता है, तो इनके एराब का बस एक ही कायदा है कि जब नून इनके आखिर में मौजूद है तो ये मरफू हैं। नून हस्फ कर देंगे, या वो जज़म की हालत में होगा या फिर नसब की हालत। नस्बी हाल। अफाले खमसा का इराब चाहे वो मोतल्लुल आखिर हों, चाहे वो सहीहुल आखिर हों, तो उनके इराब की अलामत नून है। नून का सबूत उनके रफा की अलामत है कि वो मरफू हैं, और नून का हज़्फ उनके नसब और उनके जज्म की अलामत है। वजअल लिनहव यफ़अलानी अन्नूना, तू बना यफ़अलान जैसे लफ्ज के लिए अन्नूना, नून को रफ़अन रफा के लिए या रफा की हालत में, नून को तू बना क्या, ऐ अलामतन, यफ़अलान जैसे लफ्ज को, यफ़अलान जैसे लफ्ज के लिए नून को तू रफा की अलामत बना। व तदईना व तसालूना, और तदईना वाहिद मुअन्नस मुखातब का सीगा हो मुजारे से, या तसालूना यानी जमा मुजक्कर मुखातब का सीगा हो। व हज़्फ़ुहा लिल जज़्म वन नस्ब सीमा, और उस नून को हज़फ करना जज़म और नसब के लिए सेमातुन अलामत है। सीमा, सीमातुन, वासामा यासेमो सेमा अलामत है, सीमातुन अलामत। तो आगे वक़फ़ किया तो वो ता हज़फ होगी, तो उसको सक्ता की हा के साथ पढ़ा, सीमा। व हज़्फ़ुहा लिल जज़्म वन नस्ब सीमा, उसको हज़फ करना जज़म और नसब की अलामत है, सीमा। कलम तकूनी, तकूनीना था, ले तारूमी, तारूमीना था, मज़लामा, कलम तकूनी ले तारूमी मज़लामा। अच्छा, तू ऐसी नहीं थी कि तू जुल्म का, ज्यादती का कसद करती। लम तकूनी, तू ऐसी नहीं थी, ले तारूमी के तू कसद करती, मज़लमा किसी जुल्म और ज्यादती का, जुल्म करने वाली तो तू नहीं थी। लम्मा फरग मिनल कलाम मा युरब मिनल अस्माइ बिन नियाबा, जब इब्ने मालिक, मैं शेर का तर्जुमा दोबारा करता हूँ, वजअल लिनहव यफ़अलान नूना रफ़अन, तू बना यफ़अलान जैसे लफ्ज के लिए नून को रफ़अन रफ़ा की अलामत, व तदईना व तसालूना, तदईना और तसालूना के लिए भी, व हज़्फ़ुहा और इस नून को हज़फ कर देना, लिल जज़्म व नस्ब, जज़म और नसब दोनों के लिए, सेमा अलामत है, सेमातुन है। कलम तकूनी, यहाँ पर याय मुखातबा है, ले तारूमी में भी याय मुखातबा है, और तकू नीना था और तरूमीना था, तो ये जज्मी हालत में इसका नून हज़फ होके तकू नीना से तकू नी रह गया। और यहाँ पर लामे कई आया, तो इसके बाद अन मस्तरिया पोशीदा है, उसने तारूमीना को नसब दिया, तो नस्बी हालत में उसका नून गिर गया।
मजलमा। जब फारिग हुआ इब्न मालिक मिनल कलाम में बात करने से, अलामा उस पर युरबु मिनल अस्माए, जिसको इराब दिया जाता है अस्मा में से, बिन नियाबत नियाबत के साथ, शारा फी जिक्र मा युरबु मिनल अफ़आल बिन नियाबत, तो अब उन्होंने इब्तिदा की है उस चीज के जिक्र में अफ़आल में से जिसको नियाबत के साथ, यानी जम्मा फतहा कसरा की नियाबत में, हरकात की नियाबत के साथ इराब दिया जाता है, जिसके साथ वज़ालिकल अमसलतुल खमसा, तो ये 5 मिसालें हैं, 5 हम मिसल हैं। फाशारा यानी अफ़ाल खमसा हैं। फाशारा बिक़ौलिही यफ़अलान, यफ़अलान कौल के साथ उसने इशारा किया इला कुल्ल फ़ेलिन। कायदा बता रहे हैं जी, इला कुल्ल फ़ेलिन, हर उस फेल की तरफ, इश्तमल अला अलिफ इत्नैन, हर वो फेल, फेल मुजारे की बात हो, हर वो फेल जो तस्निया के अलिफ पर मुश्तमिल हो, जिसके साथ तस्निया करे, तो 4 लफ्ज आ जाएंगे, 2 मुजक्कर के लिए, 2 मुअन्नस के लिए, तस्निया मुजक्कर और मुखातबो गायब, और तस्निया मुअन्नस मुखातबो गायब। सवाउन काना फी अव्वलिहिल याओ, उन्होंने कहा कि भाई बराबर है ये बात कि उसके शुरू में या आती हो, यानी वो गायब का सीगा हो, जैसे यज़रिबान है, अभी ताओ या ता हो, यानी मुजक्कर मुखातब के लिए, या मुअन्नस मुखातब और गायब दोनों के लिए, नहव तज़रिबानी। व अशारा बिक़ौलिही व तदईना इला कुल्ल फ़ेलिन, तदईन कह के हर उस फेल की तरफ इशारा किया है मुजारे के, इत्तसल बिही याउ मुखातबतिन, याए मुखातबा वाहिद मुअन्नस मुखातब की या जिसके साथ मुत्तसिल हो, नहवु अंती तदरिबीन। व अशारा बिक़ौलिही व तसालूना इला कुल्ल फ़ेलिन, तसालून कह के उन्होंने इशारा किया हर उस फेल की तरफ, इत्तसल बिही वावुल जमअ, जिसके साथ जमा मुज़क्कर की वाव मुत्तसिल हो, नहवु अंतुम तदरिबून सवाउन काना फी अव्वलिही ताउ, बराबर है ये बात कि उसके शुरू के अंदर ता आती हो मुखातब की, कमा मुस्सिला, जैसे मिसाल दी गई है, अवल या हो, ये शुरू में या आती हो, गायब का सीगा हो, अज़्ज़ैदूना यज़रिबूना, सादी सी बात है जी। फ़हाज़िहिल अमसिलतुल खम्सा, तो ये जो 5 हम मिसल हैं, वही यफ़अलानी व तफ़अलानी व यफ़अलूना व तफ़अलूना व तफ़अलीना, तुरफ़अ बिसुबूत नून, इनको रफ़ा दिया जाता है सुबूत नून के साथ, व तुनसब व तुजज़मु बिहज़्फ़िहा, और इनको नस्ब और जज़म दिया जाता है इस नून को हज़फ करने के साथ, फ़नाबतिन नूनु फ़ीहि अनिल हरकतिल्लती हिय ज़म्मतु, कहते हैं नायब बन गया फ़ीहि इसमें, अनिल हरकत, हर उस हरकत से, अल्लती ये जम्मा, तो जो के रफी हालत में जम्मा है, नहव अज़्ज़ैदान यफ़अलानी फ़यफ़अलानी, कहते हैं कि यफ़अलान जो है फ़िअलुन मुदारिउन मरफ़ूअन, ये इसकी हम अगर इराब करते हैं तो हम कहेंगे ये फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू है, व अलामत रफ़अही सुबूतुन नून, और इसके रफ़ा की अलामत नून का उसके आखिर में कायम साबित रहना है। व तुनसब व तुजज़म बिहज़्फ़िहा, और इसको नसब दिया जाता है और जज़म दिया जाता है बिहज़्फ़िहा, नून को हज़फ करने के साथ, नहव अज़्ज़ैदान लन यक़ूमा, यक़ूमान था, वलम यख़रुजा, फ़अलामतुन नस्ब वल जज़्म सुकूतुन नूनी, नून का साक़ित हो जाना, या हज़्फ़ुन नून कह सकते हैं, मिन यक़ूमा व यख़रुजा, व मिन्हु क़ौलुहु तआला फ़इल्लम तफ़अलू तफ़अलून था, वलन तफ़अलू तफ़अलून था, फत्तक़ुन नारल्लती, अच्छा जी, वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ठीक हो गया जी, काफी है यहाँ तक। जी जी शेख, सर। जी काफी टाइम है। खत्म हो रहा है। अच्छा जी, मैं ना आखिर में सिर्फ इतनी बात पूछना चाहता हूँ, अमर के लिए कितने सीगे इस्तेमाल होते हैं, जल्दी बता दें, कोई 1 भाई, 2 भाई, 4 भाई, 10 भाई, बता दें। बहनें भी इसमें शामिल हैं। अमर के माना लेने के लिए, अमर पर दलालत के लिए कितने सीगे इस्तेमाल होते हैं, सैयगुल अम्र उसको कहते हैं। शेख मतलब मुखातिब के चा, 6 चार है, हैं। जी 4 है मेरे ख्याल में।
चार दो हैं शेख। चार हैं, दो कौन कौन से? दो दो गायब के और दो मुतकल्लिम के। नहीं 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 नहीं। शेख मुतकल्लिम। मोहतरम अमर और इसमें फेल अमर, हम्म, ठीक है। और एक एक वो जो अमर मारूफ होता है, जिस तरह फेल अमर होता है, जैसे हम बनाते हैं मुजारे से अमर बनाते हैं, वो वाले सीगे। हाँ, और एक होता है मुजारे को बतौर अमर इस्तेमाल करते हैं। नहीं, तीन वो हो तो गए। आप वो दूसरे वाला ही बता रहे हैं। अल मुदारे उल मकरून बिलामिल अम्र, वो तो दूसरा हो गया जो शेख ने चौथे नंबर पर बयान किया कि वो अच्छा फेल अच्छा। मुजारे जिस पर लामे अमर लगाया गया हो। दो हो गए, तीसरा बताएं। कोई और भाई बता दें, कोई और बता दें। भाई इसम फेल अमर, भाई इसम फेल अमर, और चौथा आप बता दें, चौथा बता दें। अच्छा जी, आप बहुत उब्बाद जुहाद शब जिंदादार लोग हैं, रमदान की माशाल्लाह इबादत कर रहे हैं, तो लिहाजा इस वजह से आप सबक को तवज्जो नहीं दे पा रहे, तो इसीलिए हम भी थोड़ा कम कम ही पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, चलें इसी पर एक हम ना। मस्तर होता है शेख, एक मस्तर होता है शेख मोहतरम। हाँ, अल मस्दरुन नाइबु अन फेल अम्र। अच्छा जी, दोबारा देख लें जी इस सबक को। सैयगुल अम्र, एक तो फेल अमर है जिसको हम फेल अमर हाजिर मारूफ कहते हैं, जो असल फेल अमर होता है। इजरिब, उनसुर, इजरिबा, इजरिबू, इजरिबी, इजरिबना, फेल अमर जो कि खालिस फेल अमर होता है। दूसरा इस्म फेल अमर, इसम फेल अमर, यानी ऐसा इसम जो फेल अमर के माना पर दलालत करता है, जैसे हैया, हैया का माना होता है आओ, इति, तकद्दम। अल मस्तर नायब अन फेल अमर, ऐसा मस्तर जो फेल अमर का नायब बन जाए, यानी वो मस्तर फेल अमर वाला माना दे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, फैदा लकीतुमुल्लदीन कफरू फदरबर रिकाब, जब तुम उन लोगों से मुठभीड़ करो जिन्होंने कुफर किया है, फदरबर रिकाब, तो उनकी गर्दनों पर मारो। फदर बर्रिकाब ये मस्दर है, हम इसका तर्जुमा अमर वाला करें, फदर बर्रिकाब तो उनकी गर्दनों पर मारो। अल मुदारे उल मकरून बिलाम अमर, ऐसा फेल मुजारे जिस पर लाम अमर आ जाता है। यद रिबू था, हमने लाम अमर लगाया तो ले यद रिब हो गया जी। अब ये फेल अमर वाला माना देने लग गया है मुजारे, इस पर लाम अमर। अल मकरून बिलाम अमर, यानी ऐसा फेल मुजारे जिसके साथ लाम अमर को अटैच किया गया हो, लगाया गया हो। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह। हाँ, ये पैराग्राफ मुकम्मल कर लेते हैं। देखें, जो बराह रास्त अमर का माना देते हैं ना, वो चार सीगे होते हैं। पहले अमर खुद, जिसको हम अमर हाजिर मारूफ कहते हैं। दूसरा इसम फेल अमर। तीसरा ऐसा मस्दर जो फेल अमर का नायब बन रहा हो, फेल अमर का माना दे रहा हो अपने किसी महजूफ फेल अमर का नायब बन के आ रहा हो मस्दर, फदर बर रिकाब। और तीसरा वो फेल मुजारे जिस पर लाम अमर लगा के अमर का माना लिया गया हो। ये चार तो बराह रास्त अमर का माना देते हैं, लेकिन कभी कभार अमर का माना कई ऐसे सीगों से, कई ऐसे जुमलों से, ऐसे अफ़ाल से भी अखज़ किया जाता है जो फेल अमर के सीगे होते नहीं हैं। ना वो फेल अमर होते हैं, ना इसम फेल अमर होते हैं, ना मस्दर नायबन फेल अमर होता है, ना अल मुजारे मकरून बिलामिल अमर होता है। ठीक है, लेकिन उससे भी अमर का माना अखज़ किया जाता है। वक़द युस्तफ़ादु तलबुल फ़िल मिन गैर सीग़ातिल अम्र,
کہتے ہیں کبھی کبھار طالب الفیل کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، معنی لیا جاتا ہے طالب الفیل، طلب فیل کا، من غیر صیغۃ الامر، امر کے ان 4 صیغوں کے علاوہ بھی، مثل ان یوصف بانہ فرض، کسی چیز کو، کسی معمور کو فرض قرار دیا جائے، مثال کے طور پر ان اللہ افترض علیکم علیہم 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، تو اب 5 نمازیں جو ہیں یہ فرض ہیں، تو یہ فرض طلب کا معنی ہے، جب کسی چیز کو فرض قرار دیا جائے گا تو یہ طلب کا معنی ہے، لیکن اس کے لیے امر کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، لیکن فرض کہہ دینا یہ صیغہ امر سے بھی زیادہ تاکید والی بات ہوتی، کیونکہ امر کا صیغہ بعض اوقات فرض پر دلالت کرتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی کرتا، لیکن جب فرض کہہ دیا پھر تو شک ہی کوئی نہیں رہا، تو فرض کہہ کے او واجبن، کسی چیز کو فرض کہنا، او واجبن یا واجب کہنا، او مندوبن، مندوب میں بھی تو طلب ہوتی ہے نا، او طاعتن، یا اس کو کہنا کہ بھائی طاعت کا لفظ بولنا، او یمدح فاعلہ، یا اس کے کرنے والے کی مدح کی جائے، او یذم تارکہ، یا اس کے چھوڑنے والے کی مذمت کی جائے کہ جس بندے نے یہ عمل ترک کیا تو اس بندے کو اتنا گناہ ملے گا یا یہ عذاب ملے گا، تو گویا کہ اس چیز کا کرنا مطلوب ہے، تبھی تو اس کے ترک کے اوپر مذمت کی جا رہی ہے۔ وَيُرَتَّبُ عَلَى فِعْلِهِ ثَوَابٌ، اور اس کے کرنے پر ثواب کو ثابت کیا جائے کہ یہ کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، یہ کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، جو بندہ یہ کرے گا تو اس پر اتنا ثواب ملے گا، گویا کہ یہ کرنا مطلوب ہے تبھی تو ثواب دیا جا رہا ہے۔ او علی ترکہ عقاب، یا اس کے ترک کے اوپر سزا کو ثابت کیا جائے، یا سزا اس کے اوپر کوئی عقاب ثابت کیا جائے، تو یہ اس بات کا پر دلیل ہے کہ یہ عمل مطلوب ہے، مطلوب ہے تبھی تو فرض کہہ رہے ہیں، مطلوب ہے تبھی تو اس کو واجب کہہ رہے ہیں، مطلوب ہے تبھی تو اس کو منطوب اور مستحب کہہ رہے ہیں، مطلوب ہے تبھی تو اس کے کرنے کو طاعت اور فرما برداری کہہ رہے ہیں، وہ مطلوب ہے تو اس کے کرنے والے کو کی تعریف کی جا رہی ہے، وہ مطلوب ہے تو اس کے چھوڑنے والے کی مذمت کی جا رہی ہے، اور وہ مطلوب ہے یعنی وہ طلب کیا گیا ہے تبھی تو اس کے کرنے پر ثواب ہے، اور طلب کیا گیا ہے تبھی تو اس کے چھوڑنے پر سزا ہے۔ تو کبھی کبھار امر کا معنی حاصل کر لیا جاتا ہے سیاغ الامر کے علاوہ بھی، کہ کسی چیز کو فرض کہہ دیا جائے، واجب کہہ دیا جائے، مندوب کہہ دیا جائے، یا یہ طاعت ہے، یہ فرما برداری ہے، یہ اللہ کی رضا ہے اس میں، یا جو کرے گا اس کو یہ فضیلتیں ملیں گی، جو اس کو چھوڑے گا اس کو یہ سزا ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔